गुनाह तो बहुत है, लेकिन अब आखिरी गुनाह पढ़कर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करना चाहता हूँ। लेकिन सबको ध्यान से सुनना होगा। वो गुनाह कौन सा है? वो गुनाह नशे का गुनाह है। आज अल्लाह अकबर, फिल्मों की वजह से, सीरियलों की वजह से, आवारा दोस्तों की वजह से नशा बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ रहा है। कोई नशे से, कोई शराब से नशा कर रहा है, कोई एमडी से नशा कर रहा है, कोई इंजेक्शन से नशा कर रहा है, कोई हीरोइन से नशा कर रहा है, कोई चरस और भंग से नशा कर रहा है, कोई गोलियों से नशा कर रहा है, कोई दवाओं से नशा कर रहा है। याद रखना, मेरे आका गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा आवर चीज हराम है। मेरे भाइयों, हर नशा हराम है, किसी भी नशे की इजाजत नहीं दी गई। और आप जानते हैं, अल्लाह अकबर, किताबों में लिखा है, अब्दुल मलिक इब्ने मरवान के दरबार में, मरवान का बेटा अब्दुल मलिक जब वो बादशाह बना, उसके दरबार में कफन चोर आया और उसने कहा, मैंने कफन चोरी से तौबा की। तो मरवान के बेटे अब्दुल मलिक ने पूछा, ऐ कफन चोर, तूने कैसे तौबा की? क्यों तौबा की? तौबा करने की वजह क्या है? तो उसने बयान किया, एक मर्तबा मैं कफन चोरी करने गया तो मैंने क्या देखा कि कब्र मैंने खोली, तो कब्र खोलने के बाद क्या देखा कि मुर्दे का चेहरा किबले से फिरा हुआ है, मुर्दे का चेहरा किबले से फिरा हुआ है और उसकी कब्र में आग भड़क रही है। अल्लाह अकबर, उसकी चीखें निकल रही है। मैं हैरान होकर भागा तो गैब से आवाज आई, ऐ बंदे, पूछता नहीं कि इसका चेहरा किबले से क्यों फिरा हुआ है, इसकी कब्र में आग क्यों भड़क रही है? तो मैंने पूछा, क्यों भड़क रही है? तो कहा, ये नमाज में सुस्ती करता था, ये नमाज नहीं पढ़ता था, इसलिए इसका चेहरा किबले से फिरा हुआ। मुझे ये हिकमत समझ में आई, बेनमाजी का चेहरा किबले से फिरा हुआ क्यों? क्योंकि वो दुनिया में किबले की तरफ रुख नहीं करता था। तो जीते जी जिसने नमाज की हालत में किबले की तरफ रुख नहीं किया, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने मरने के बाद उसका मुंह किबले से फेर दिया। अल्लाह अकबर, ये भी बड़ा दर्दनाक अलमिया है। हालांकि मेरा उन्वान आज नमाज नहीं, मुझे जो उन्वानात दिए गए मैं उसके एंड पर पहुंच रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आज बड़े अफसोस की बात, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के लिए, दोस्तों के लिए, सबके लिए वक्त है। अगर वक्त नहीं है तो मेरे अल्लाह के लिए वक्त नहीं है। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखो, किस मुंह से कहते हो कि नबी के नाम पे जान दे देंगे? किस मुंह से कहते हो नबी के नाम पे सब कुर्बान कर देंगे? जो कौम अपने नबी के नाम पर 10 मिनट का वक्त कुर्बान न कर सके, मेरे भाइयों, नमाज के लिए 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। सुन लो, अल्लाह के रसूल गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, आका ने अपने असहाब से कहा, ऐ मेरे सहाबा, दुआ करो, अल्लाह किसी को बदबख्त न करे, अल्लाह किसी को महरूम न करे। इस हदीस को दिल के कानों से सुन लो, मेरी बात पर तवज्जो करें, गौर फरमाएं। अल्लाह अकबर, आका क्या फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ये दुआ करो, अल्लाह किसी को बदबख्त और महरूम न करे। सहाबे किराम ने उसकी, आका बदबख्त कौन है, महरूम कौन है? तो आका फरमाते हैं, जो नमाज छोड़ देता है वो बदबख्त भी है और वो महरूम भी है। और मेरे आका ने यहाँ तक फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया, वो मेरे जिम्मे से खारिज हो गया। क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अल्लाह अकबर, क्या समझ रहे हो? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया, जिसने नमाज छोड़ दी अल्लाह उसके किसी अमल को कबूल नहीं करेगा। अल्लाह अकबर, ऐ मस्जिदों को वीरान करने वालों, सिर्फ 10 मिनट का टाइम है। तुम जान देने की बात करते हो मेरे भाइयों, यकीनन तुम सच्चे हो, लेकिन नमाज की अहमियत समझ लो। पूरे कुरान में कमो बेश 700 मर्तबा अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया। और कुर्रतुल उयून के अंदर फकीह अबुल लैस एक हदीस लिखते हैं, उसको सुन ले, हदीस पाक सुने। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है, जिस वादी से दिन में 5 मर्तबा जहन्नम खुद भी अल्लाह की पनाह मांगता है। एक वादी जहन्नम में ऐसी है जिससे दिन में 5 मर्तबा जहन्नम भी अल्लाह की पनाह मांगता है। और उस वादी की आग का ये हाल है, आग की हरारत का ये हाल है कि अगर उसमें पहाड़ डाल दिए जाए तो पहाड़ भी पिघल जाए।
اس جہنم کی وادی میں پہاڑ بھی پگھل جائے۔ صحابہ نے پوچھا آقا اس میں کون ڈالا جائے گا؟ فرمایا دو لوگ، ایک تو جس نے حرام کھایا لقمہ وہ، اور دوسرا وہ جس نے نماز کو جان بوجھ کے ترک کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ یہ قید لگاتے ہیں نا کہ امین القادری ہمارا پیر پکڑ لے تو ہم نماز پڑھیں گے، میں آپ سب کے پیروں کو پکڑ کے کہتا کہ نماز پڑھو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیز، اتنے کمزور ہیں ہم کہ مچھر کا ڈنک ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اتنے کمزور ہیں ہم کہ مکھی کا ڈنک ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اتنے کمزور ہیں ہم کہ ہم سے سردی اور گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ جس جہنم کے اندر پہاڑ پگھلیں گے اس جہنم کی آگ کو یہ کمزور جسم کیسے برداشت کرے گا، کیسے گوارا کرے گا؟ سوچو، کھیت کا بچھو ڈنک مار لے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے، جب جہنم کا بچھو جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام جب الحزن ہے، جب الحزن، اور آقا فرماتے ہیں جب الحزن کے اندر کھچر کی طرح موٹے موٹے کالے بچھو ہے، اور ایک بچھو ایسا ہے جس کے منہ کے اندر 70 ڈنک ہے، ہر ڈنک میں ایک زہر کی تھیلی ہے، جب وہ کسی کو ڈنک مارے گا تو 1000 سال تک کے زہر اس کے جسم کے اندر گھومتا رہے گا، اس کا جسم کا گوشت جھڑ جائے گا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی۔ یہ اللہ کے سچے رسول نے فرمایا، جس نبی کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا، جس کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانی، جس کے کہنے پر اسلام کو اللہ کا دین مانا، وہ نبی فرما رہے ہیں جب الحزن میں ایک بچھو ایسا ہے جو اللہ اکبر اس کے منہ میں 70 ڈنک ہیں، ہر ڈنک کے اندر ایک ایک زہر کی تھیلی ہے، وہ ڈنک مارے گا 1000 سال تک کے زہر گھومے گا، گوشت جھڑے گا، ہڈیاں ٹوٹ جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا آقا وہ کون سا کم نصیب ہوگا جس کو جب الحزن کا بچھو ڈنک مارے گا؟ آقا فرماتے میرے صحابہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہوگی وہ بچھو اس کو ڈنک مارے گا۔ میرے بھائیوں بتاؤ وہ طاقت کہاں سے لاؤ گے، وہ قوت کہاں سے لاؤ گے؟ جو قوم مکھی اور مچھر کا ڈنک برداشت نہ کر سکے وہ قوم وہ بچھو کا ڈنک کہاں سے برداشت کرے گی؟ آپ کے خوبصورت بھولے بھولے چہرے دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے ہاں ان چہروں کا کیا بنے گا جب ان چہروں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ دیکھو حضور نے فرما دیا سچ ہے، آقا نے فرما دیا سچ ہے، حضور کے فرمان میں شک کرنے والا مسلمان سچا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یاد رکھو آج توبہ کرو، بدلو، تبدیل کرو۔ تو عرض کیا کر رہا تھا؟ عبد الملک بن مروان کے دربار میں وہ کفن چور کہتا ہے قبلے سے چہرہ پھرا تھا اور آگ بھڑک رہی تھی قبر میں، تو میں نے پوچھا کون ہے؟ تو کہا گیا یہ بے نمازی تھا۔ پھر میں دوسری قبر کی طرف بڑھا اور میں نے دوسری قبر کھولی، تو جیسے ہی میں نے دوسری قبر کھولی بھیا اس کو تھوڑا سا ہٹا دو اور میری توجہ آپ میری بات آپ توجہ سے سن، ہٹا دو بھیا اس کو، اللہ آپ کے رحم کرے جو بھی کر رہے ہیں سمیٹ لے۔ درود شریف بند کر دیں، درود شریف پڑھنے آپ، درود شریف پڑھنے سب مل کے بابا سے بلند پڑھے درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا جد الحسن والحسين۔ تو میں وہ کفن چور کہتا ہے جب میں دوسری قبر کو کھولنے کے لیے گیا تو میں نے کھولا تو کیا دیکھا کہ اس کے اندر انسان کا جسم تھا اور چہرہ سور اور خنزیر کا تھا۔ توجہ سے سنو میرے جوانوں، نشہ کرنے والوں، شراب پینے والوں، شراب کی گولیاں کھانے والوں، شراب کی بوتلیں گلے کے اندر انڈیلنے والوں، نشے کی گولیاں کھانے والوں، دوا کے نام پہ شراب پینے والوں، نام بدل بدل کر شراب پینے والوں، اللہ اکبر اپنے آپ پہ رحم کرو۔ ارے نادان، میں نے جو نماز کی اہمیت بتائی کتنی اہم ہے نماز، اہم العبادات ہے، افضل العبادات ہے، اشرف العبادات ہے، 700 بار کم و بیش نماز کا حکم ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جو نماز پڑھے وہ مسلمان، ہم اس کو سمجھتے تھے، جو مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں مذہب نقل کرتے ہوئے لکھا کہ کئی صحابہ
صحابہ کرام بے نمازی پر کفر کا فتویٰ دیتے تھے. کئی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے, اس پر کس کا فتویٰ, اس پہ کس کا فتویٰ, او بے نمازی تجھ پہ صحابہ کا فتویٰ ہے, تجھے سب پہ لگے ہوئے فتووں کی فکر ہے, اپنے پہ لگے ہوئے فتوے کی تجھے کوئی فکر نہیں ہے. اور تجھ پر دنیا کے کسی انسان پر تو مفتی صاحب نے فتویٰ لگایا جو قابل تعظیم ہے, لیکن تجھ پر تو صحابہ فتویٰ لگا رہے, او بے نمازی, اور صحابہ بھی کفر کا فتویٰ لگا رہے. حنفی اور مسلک ہونے کی وجہ سے میں بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتا, لیکن اتنا ضرور ہے میرے امام بھی کہتے ہیں جو نماز میں سستی کرے گا ڈر ہے کہ کفر پہ مرے گا, جو اذان کا جواب نہیں دے گا دنیا کی باتیں کرے گا اذان کا جواب دینے کی بجائے, میرے امام نے لکھا کہ ڈر ہے کہ وہ کفر پہ مرے گا. اتنی اہم ہے نماز, لیکن نماز سے بھی اہم کوئی چیز ہے. کیا چیز ہے نماز سے اہم؟ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو, سانپ آ جائے اور ایسا لگے کہ ڈنک مار دے گا, تو اسلام کیا کہتا ہے؟ نماز توڑ دے, جان بچا لے. یہی ہے نا, نماز اتنی اہم اور اس سے اہم جان بچانا. نماز پڑھ رہے تھے, کوئی کنویں میں گرنے لگا تو کیا حکم ہے؟ نماز توڑ دو اور اس کی جان بچانا. پتہ چلا نماز سے اہم جان بچانا, نماز اتنی اہم اور اس سے اہم جان بچانا. اب آپ بتاؤ, جب جان بچانے کے لیے نماز توڑ سکتے ہیں تو جان بچانے کے لیے نشہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ نشہ قسطوں میں تمہیں مار رہا ہے, یہ نشہ تمہیں قسطوں میں تباہ کر رہا ہے, یہ نشہ تمہیں انسٹالمنٹ پر مار رہا ہے, جان لے رہا ہے تمہاری. یہ گٹکا, یہ شراب, یہ جوا, یہ نشہ آور دوائیں پھیپڑوں کو کھا رہی ہے, کینسر پیدا کری, منہ کا کینسر, خون کا کینسر, پھیپڑوں کے اندر کینسر. اس لیے بیماریاں جنم لے رہی ہے. توبہ کرو نشے سے. اسلام نے نشے کو منع کیا, اور حقے کو آج نوجوان لوگ بہت عام کر رہے ہیں. یہ حقہ یاد رکھنا, یہ حقے کو میں ڈائریکٹ حرام تو نہیں کہتا, کیسے کوئی مفتی بھی تھوڑی ہوں جو میں کوئی حکم لگاؤں. حقے کو ڈائریکٹ حرام نہیں کہتا, لیکن حقے کی وجہ سے سگریٹ اور سگریٹ کی وجہ سے پھر دوسرے نشے عام ہوئے, تو چھوٹی برائی پر ہی پابندی لگا دو تاکہ بڑی برائی کی طرف ہماری نسل نہ جا سکے. اس لیے یہ حقہ وغیرہ, تمباکو, گٹکا اور جو سگریٹ, ان سب چیزوں سے سچی توبہ کرو, ورنہ وہ بیماریاں ہوگی کہ جس سے نپٹنا مشکل ہو جائے گا. کینسر ہو جائے تو کمانے کے قابل نہیں رہتا انسان, اور پھر علاج اتنا مہنگا, پھر دکھ الگ, تکلیف الگ, اور حالات یہ کہ پھر قرض لے کر بلکہ بھیک مانگ کے علاج کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. اس لیے ایسے حالات پر, ارے نادانو, حال تو یہ ہے, میرے نبی نے تو وہ غذائیں بھی نہیں کھائی جن غذا کے کھانے سے انسان میں سستی پیدا ہوتی ہے. رسول اللہ نے سست کرنے والی غذاؤں کا بھی استعمال نہیں کیا, اور میری قوم بے ہوش ہونے والی چیزوں کو استعمال کر رہی ہے, نشہ کرنے والی چیزوں کو استعمال کری. میدے کی روٹی اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کھائی, کیونکہ پیٹ میں میدا جاتا ہے. میدا پیٹ میں, آپ کیا کہتے ہیں میدے کو؟ میدے ہی کہتے ہیں. میدے کی روٹی پیٹ میں جاتی ہے تو پھول جاتی ہے اور انسان کو سست کر دیتی ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر اس جائز غذا کو بھی ترک کیا جس میں سستی آتی ہو. اللہ کے رسول اپنی امت کو سست بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے, اور یہ قوم نشے میں ڈوب گئی ہے, بے ہوش ہو رہی ہے. سن لو, عبد الملک کے دربار میں وہ کفن چور کہتا, میں نے دیکھا کہ منہ سور کا تھا, جسم انسان کا تھا, اور قبر میں آگ بھڑک رہی تھی, اور میں بھاگا تو آواز آئی, نہیں پوچھتا کہ کیا ہے اس کے اندر اور یہ کون ہے. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے, اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو گیا ہے؟ تو جواب آتا ہے یہ دنیا کے اندر نشہ کرتا تھا, اس لیے اس کو سور کی شکل دے دی گئی, اس کو خنزیر کی شکل دے دی گئی. بتاؤ, دنیا میں نشہ کر کے گٹر اور کچرے کے کنارے پڑے رہتے ہو, اور آخرت میں سور کی شکل میں اٹھنا